दूसरा खुदा किस्त नंबर 23। टैंकर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और अंदर जिंदगी अपनी आखिरी कोशिशों में लगी हुई थी। दुरूद शरीफ का विर्द और खुदा का जिक्र भी अब खत्म हो गया था, क्योंकि अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। जब जिंदगी की आस ही खत्म हो जाती है तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। ये वो ब्लैक होल होता है जिसमें हर चीज जाकर खत्म हो जाती है। मैं भी जिंदगी और मौत की इस दौड़ में जिंदा रहने की कोशिश करते करते आखिर थक कर नींद बेहोश हो गया। इसके बाद कुछ याद नहीं। पता नहीं टैंकर मजीद कितनी देर तक चलता रहा। वहीं खड़ा हुआ, आहिस्ता हुआ, तेज हुआ या धचके लगे, किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं था। इस जिंदगी की जिद्दोजहद ही जैसे खत्म हो गई थी। आखिरकार टैंकर काशान पहुंच गया। ड्राइवर ने टैंकर को एक जंगल में खड़ा किया, उसके ढक्कन खोल दिए। ताज़ा हवा के झोंके टैंकर के अंदर आए तो सांसें बहाल होना शुरू हुई। जिस्म जिंदगी की तरफ दोबारा लौटना शुरू हुआ तो दर्द की तेज लहरें पूरे जिस्म में दौड़ने लगी। मौत से बच जाने का एहसास सब तकलीफों को खत्म कर रहा था और लड़के जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उठने की सकत अभी तक किसी में भी नहीं थी। टैंकर के बाहर ड्राइवर और 2 एजेंट खड़े थे। उन्होंने लड़कों को आवाजें दी, लेकिन कोई भी लड़का उठकर बाहर नहीं आ रहा था। आखिर वो ड्राइवर टैंकर के अंदर गया। उसने लड़कों को उठाकर ऊपर सुराख के सामने करना शुरू कर दिया। वहां से एजेंट इसको पकड़कर ऊपर उठा लेते। लड़के दूसरे लड़कों के ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। 7-8 लड़कों को हिलाने जुलाने और ऊपर उठाने के बाद बाकी लड़के अब ठीक होना शुरू हो गए और खुद सुराख के बाहर जाते और वहां से एजेंट इनको ऊपर उठा लेते। मैं ऐसे ही टेक लगाए टैंकर से बाहर जाते लड़कों को देख रहा था। अब सब लड़के खड़े हो गए थे और सुराख से बाहर निकलने की कोशिशें कर रहे थे। उससे चंद कदम के फासले पर एक लड़का अभी तक लेटा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर इसको हिलाया तो इसने कोई भी हरकत न की। मैंने इसका बाजू पकड़ा तो मुझे बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ और मैंने जल्दी से इसका हाथ छोड़ दिया। इसका हाथ नीचे गिर गया। मैंने डरते डरते इसके मुंह और नाक पर हाथ रखा। सांसों की आमदोरफ्त टूट चुकी थी। जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते वो इस अंधेरे टैंकर में जिंदगी की बाजी हार गया था। मुझे इससे कुछ फासले पर एक और लड़का पड़ा नजर आया और मैं लड़कों की टांगों के दरमियान से रेंगते हुए इस लड़के तक पहुंच गया। वो भी मर चुका था। इस टैंकर में 2 लड़के यूनान का ख्वाब अपनी आंखों में लिए इस जिंदगी की बाजी हार गए थे। ड्राइवर को इन दोनों लड़कों की मौत का पता चल गया था। मैं सबसे आखिर में टैंकर से बाहर निकला। मेरे बाद ड्राइवर भी बाहर निकल गया। अंदर अब सिर्फ इन दोनों लड़कों की लाशें पड़ी हुई थी। एक एजेंट सब लड़कों को निकलने के बाद अंदर आ गया और कुछ देर बाद बाहर आ गया। वो भी इन लड़कों की मौत की तस्दीक करने गया था। बाहर मेरे अलावा सिर्फ 1-2 मजीद लड़कों को पता था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन एजेंटों से कुछ कह सकते। ड्राइवर इन एजेंटों के साथ कुछ देर मजीद बात करता रहा। इसके बाद एक एजेंट हमारे पास रुक गया और दूसरा एजेंट ड्राइवर को साथ बिठाकर वहाँ से चला गया। वो इन दोनों लोगों की लाशों को कहीं फेंकने गए थे। जंगल में लाशों को फेंकने से पहले इनके कपड़ों से सब कुछ निकाल लेते थे। वैसे भी हम लड़कों के पास अपने मुल्क की कोई चीज़ भी शनाख्त नहीं होती। ईरानी पुलिस इन लड़कों को वहाँ से उठाती है और 2-3 दिन बाद लाशें सर्द खाने में रहती हैं। उसके बाद लावारिस दफना दी जाती हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता। पीछे इस लड़के के घर वाले कई साल तक अपने बेटों की किसी खबर का इंतज़ार करते रहते हैं और इनके बेटे ईरान या तुर्की की मिट्टी में मिट्टी होकर ख़त्म हो जाते हैं। माएँ अपने बेटों की तस्वीरें यूनान से आने वाले हर एक शख्स को दिखाती हैं कि मेरे बेटे की खबर हो तो बताओ, लेकिन रात के अंधेरे में किसी को पता नहीं चलता कि कौन साथ चलते चलते अचानक छोड़कर चला गया। हमारे साथ रह जाने वाले डंकर ने हम सब लड़कों को साथ लिया और जंगल में अंदर ही अंदर चलना शुरू हो गया। यहाँ पर जंगल के अंदर एक झोपड़ी बनी हुई थी। एजेंट झोपड़ी के अंदर गया और अंदर से रोटियों के पैकेट निकाल कर बाहर ले आया। हमारे पास पानी भी खत्म हो गया था। इसने रोटियों के बंडल हमारी तरफ बढ़ाए तो हमने पानी का इशारा किया। इसे हमारी बात की समझ आ गई। इसने हम लड़कों से पानी की खाली बोतलें इकट्ठी कर ली। पानी ख़त्म होने की सूरत में हम खाली बोतल कभी भी नहीं फेंकते थे, क्योंकि रास्ते में चलते चलते कहीं से भी पानी मिल जाता था तो हम पहले पानी को चेक करते, इसके बाद नए सिरे से बोतल भर लेते थे। देखने की बात इसलिए कि क्योंकि ईरान में कई जगहों पर पानी कड़वा होता है या फिर गंदा होता है, उसके अंदर से बदबू आती है। एजेंट ने 5 लड़कों के बैगों में पानी की खाली बोतलें रखी और हमें वहीं बैठने का इशारा करके इन लड़कों को लेकर चला गया। इसकी वापसी 1 घंटे तक हुई। उस वक्त तक सुबह की हल्की हल्की रोशनी भी आना शुरू हो गई थी। जंगल में एक छोटी सी पगडंडी के किनारे पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। वो एजेंट वहीं से पानी लेकर आया था और इसने हाथों के इशारों से बता दिया था कि कोई लड़का दिन को उस तरफ नहीं जाएगा। वो पगडंडी थी और वहाँ पर किसी के देखने जाने का डर था।
ہمیں وہ سارا دن ادھر ہی گزارنا تھا۔ رات کو 8 بجے کے قریب 2 ڈنکر آ گئے اور وہ ہمیں جنگل میں مزید آگے کی طرف لے جانے لگے۔ دن والے ہینڈ پمپ کے پاس سے ہم گزرے تو انہوں نے ہمیں دوبارہ پانی بھرنے کا کہا۔ ہم لڑکوں نے تازہ پانی ادھر سے بھر لیا اور ہمارا سفر جاری رہا۔ چھوٹی سی پگڈنڈی پر ہمارا یہ سفر 1 گھنٹے کا ہی تھا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی سڑک کے کنارے پر ایک ڈالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں ڈالے میں بٹھا دیا اور ڈالا ہمیں چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر لے جاتے ہوئے قم پہنچ گیا۔ یہ ایران کا 8واں بڑا شہر ہے اور مرکزی دارالحکومت تہران سے صرف 125 کلومیٹر دور ہے۔ مذہبی، سائنسی اور کتابی شہر۔ اس کی آبادی 12 لاکھ کے قریب ہے اور یہ دریائے قم کے کنارے پر واقع ہے۔ قم شہر ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے لیے انتہائی مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈالے نے ہمیں صرف 3 گھنٹے میں ہی قم پہنچا دیا تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں جگہ ملی۔ یہ شہر کی بیرونی طرف ایک کالونی میں واقع تھا۔ ہاؤس انچارج بھی اچھا تھا اور اس نے آتے ہی ہم لڑکوں کو گرم گرم قہوہ بنا کر دیا اور ساتھ میں چینی کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں تھیں۔ یہ ڈلیاں ہم لڑکوں نے پہلی بار دیکھی تھی اور اسے ایرانی سویٹ سمجھ کر پھیکے قہوے کے ساتھ کھاتے رہے اور عجیب سے ذائقے سے روشناس ہوتے رہے۔ آخر ہاؤس انچارج کو سمجھ آئے گی کہ ہم ان ڈلیوں کو قہوے میں ڈالنے کے بجائے سوکھا کیوں کھا رہے ہیں۔ ہاؤس انچارج ایرانی تھا۔ اس کے گھر میں ہم پہلے پاکستانی لڑکے آئے تھے اور وہ ایرانی پاکستان سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ اس زمانے میں پورا ایرانی پاکستان سے محبت کرتا تھا۔ یہ لوگ پاکستان کا نام سنتے ہی عقیدت سے جھک جھک کر ملتے تھے۔ پولیس اور دوسرے سیکورٹی ادارے صرف غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کی وجہ سے سختی کرتے تھے، کیونکہ اس انسانی اسمگلنگ کی آڑ میں منشیات وغیرہ کی اسمگلنگ ہوتی تھی اور بہت سے لڑکے مارے بھی جاتے تھے۔ باقی پورا ایران ہی پاکستان اور پاکستان کے ایک ایک فرد سے محبت کرتا تھا۔ ہاؤس انچارج پہلے ہی سمجھا کہ شاید ہم قہوے کے ساتھ چینی کھاتے ہیں، لیکن پھر اسے سمجھ آئے گی کہ ہم اس چینی کو کوئی مٹھائی سمجھ رہے ہیں۔ اس نے ایک ڈلی کو کپ کے اندر ڈالا اور اسے ایک چمچ کے ساتھ ہلایا اور پھر لڑکے کو پینے کے لیے دی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ چینی ہے۔ ایران، ترکی، اس کے بعد پورے یورپ میں ایسی ہی باریک چینی یا چینی کی ڈلیاں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ ان 2 ملکوں میں گیس کے پریشر سے موٹی چینی نہیں بنائی جاتی، جو پاکستان میں گنے کے رس سے بنتی ہے اور بہت موٹے موٹے دانے کی ہوتی ہے۔ یہ چینی بہت زیادہ میٹھی بنتی ہے، لیکن یہاں پر استعمال ہونے والی باریک چینی زیادہ میٹھی نہیں ہوتی اور اس کے استعمال سے شوگر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہم لڑکے تھوڑا شرمندہ ہوئے اور چینی کی ڈلیوں کو کپ میں ڈال کر ہلانے لگے۔ اندر 3 کمرے تھے اور تینوں کمروں میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ وہ 48 لڑکوں کے لیے جگہ کم تھی، لیکن پھر بھی اتنی ضرور تھی کہ ہم لڑکے لیٹ سکتے تھے، اور اگر آپ کو کمرے میں لیٹنے کی جگہ مل جائے تو اس سے بڑی عیاشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ روٹی ہم جنگل میں کھا کر آئے تھے۔ یہاں پر ہم کو دوسرے دن 12 بجے کے قریب کھانا ملا۔ ٹماٹروں والے موٹے چاول بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہاؤس انچارج پنیر بھی لے کر آیا تھا۔ پنیر میرے خیال میں پاکستان کے دیہی علاقوں کے علاوہ پوری دنیا میں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ زیتون اور پنیر دونوں پہلی بار کھانے میں کڑوے لگتے ہیں اور لڑکے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کافی کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ کافی بھی پہلی بار کڑوی لگتی ہے۔ یہاں پر بھی لڑکوں نے صرف ایک ایک ڈلی پنیر کی کھائی اور دوسرے کھانے کو کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ 48 لڑکوں کے لیے وہ کوئی 2 کلو کے قریب پنیر لایا تھا، لیکن لڑکوں نے آدھا کلو بھی نہیں کھایا۔ چاول موٹے تھے لیکن بہت اچھے اور مزیدار بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہاؤس انچارج کولا اور فانٹا کی بوتلیں بھی لے کر آیا ہوا تھا۔ ایران پر معاشی پابندیوں کی وجہ سے آپ کو کوکا کولا یا پیپسی کے برانڈ نہیں ملیں گے، بلکہ یہاں کے لوکل برانڈ ہوتے ہیں۔ یہی حالت سگریٹ اور دوسری انٹرنیشنل چیزوں کی بھی ہے۔ کولا اور فانٹا دونوں بہت اچھی تھیں، انٹرنیشنل برانڈ کا مقابلہ کر رہی تھی۔ 2 لیٹر کی 10-12 بوتلیں تھیں اور ہم 4 لڑکوں کے حصے میں ایک ایک بوتل آئی تھی، ایک فانٹا کا گلاس اور ایک کولا کا گلاس۔ ہم کافی عرصے بعد عیاشی کر رہے تھے۔ ہم لڑکے سارے دکھ بھلا کر کھانے لگے۔ یہاں سے تہران شہر 125 کلومیٹر دور تھا۔ زیادہ سختی نہیں تھی کیونکہ دارالحکومت تھا اور یہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں داخل ہوتی تھی۔ ہر 5 منٹ بعد تو بس شہر میں داخل ہوتی تھی یا باہر نکلتی تھی۔ پولیس والے ان ساری گاڑیوں کی تلاشی نہیں لے سکتے تھے۔ رات کو گاڑیوں کی تعداد کم ہو جاتی تھی اور پولیس کی سختی بھی ہو جاتی تھی، اس لیے یہاں پر ڈنکی دن کو ہی نکالتے تھے۔ کھانا کھانے سب سے پہلے ایک کار آئی۔ ڈرائیور نے 6 لڑکوں کو گاڑی میں بٹھایا اور چلا گیا، 2 ڈگی میں، 3 پیچھے اور ایک آگے فرنٹ پر۔ یہاں زیادہ لڑکے نہیں بٹھاتے تھے۔ لڑکوں کو اچھی طرح منہ دھلا کر کار میں بٹھایا جاتا تاکہ اگر پولیس والی گاڑی بھی کراس کرے تو ان کو شک نہ ہو۔ ہم پاکستانی لڑکوں کے رنگ ایرانیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ایران سے آگے ترکی، اس کے بعد یورپ۔ پورے یورپ میں سفید رنگ ہے اور ہم گندمی رنگ والے دوری سے پہچانے جاتے ہیں۔ یورپی اور ایشیائی رنگ میں بہت فرق ہے۔
اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد کوئی کار آتی اور لڑکوں کو بٹھا کر لے جاتی۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ سب سے آخر میں میری باری آئی۔ تافو کا لڑکا کون ہے؟ ہاؤس انچارج نے اندر آ کر آواز لگائی۔ ادھر اب صرف 6 لڑکے ہی رہ گئے تھے۔ جی میں تافو کا لڑکا ہوں۔ میرے ایجنٹ کا نام تافو تھا، وہی بلوچی جس نے ایران بارڈر پر مجھے $200 دیے تھے۔ پاکستان سے لے کر تہران تک اسی بلوچی کی مہربانی سے آیا تھا۔ آپ صرف تہران تک ہی جاؤ گے؟ میں نے سر ہلا دیا تو وہ مجھ سے تہران کا پتہ پوچھنے لگا جس کے پاس میں نے جانا تھا۔ میرا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور مجھے تو تہران میں ہی کہیں کام وغیرہ تلاش کرنا تھا تاکہ آگے ترکی کے لیے پیسے جمع کر سکوں۔ میرے کپڑوں میں صرف $60 ہی سلے ہوئے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ماکو یا سلما سے ایجنٹ کم از کم $1200 لیتے تھے اور یہ بہت بڑی رقم تھی۔ پاکستانی روپوں میں قریباً 70,000 روپے بنتے تھے۔ مجھے پیسہ کمانے کے لیے 6-7 مہینے درکار تھے۔ میرے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں تھا، صرف کھیتی باڑی اور سبزیوں کا کام ہی جانتا تھا۔ فارسی زبان بھی بالکل نہیں آتی تھی۔ تہران میں کس کے پاس آپ کو جانا ہے؟ ہاؤس انچارج نے مجھ سے دوبارہ پوچھا۔ تہران میں میرا کوئی بھی جاننے والا نہیں، ایران میں صرف کام کی تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ تہران میں کہیں بھی چھوڑ دیں، میں اپنا کوئی آسرا ڈھونڈ لوں گا۔ میرا جواب سن کر اسے کچھ سوچا اور پھر ڈرائیور سے کچھ کہنے لگا۔ صرف 1 منٹ تک ہی ڈرائیور سے بات ہوئی، اس کے بعد وہ میری طرف آ گیا۔ بھائی میں نے ڈرائیور کو بول دیا کہ تم کو سبزی منڈی اتار دے، تم رات کو وہیں کہیں سونے کے لیے جگہ تلاش کر لینا۔ صبح 4 بجے کے قریب گاڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو مختلف دیہاتوں سے سبزیاں لے کر آتی ہیں۔ سبزیاں اتارنے کے زیادہ پیسے تو نہیں ملتے مگر پھر بھی وقتی طور پر تمہارا کچھ آسرا بن جائے گا۔ سبزی اتارنے کا کام صبح 4 بجے شروع ہوتا ہے اور 12 بجے تک ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تم شہر میں کام تلاش کر سکتے ہو۔ شہر میں اتنی سختی نہیں اور پولیس والے بھی تنگ نہیں کرتے۔ اگر پکڑے بھی گئے تو وہ 1 دن تھانے میں رکھتے ہیں اور پھر پرمٹ بنا کر دے دیتے ہیں۔ پرمٹ ملنے کے بعد تم آسانی سے ادھر کام کر سکتے ہو۔ ہاؤس انچارج نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، مین روڈ پر چلتے ہوئے صرف 2 گھنٹے میں ہی تہران پہنچ گئی۔ سبزی منڈی اس وقت شہر کے بیچوں بیچ تھی۔ تہران میں اسٹیشن بھی ادھر سے نزدیک ہی پڑتا تھا۔ میں سبزی منڈی سے پیدل 40 منٹ میں ادھر پہنچ سکتا تھا۔ ڈرائیور نے مجھے سبزی منڈی اتارا اور خود کار لے کر آگے بڑھ گیا۔ میرا ایجنٹوں سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہاں سے اب آگے میں نے خود ہی جانا تھا۔ تہران بہت بڑا شہر تھا اور یہاں پر کام کے مواقع بھی زیادہ تھے۔ ایران کی آبادی پاکستان کے مقابلے میں آدھی ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان سے دوگنا بڑا ہے اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ اقوام متحدہ کی لگائی ہوئی معاشی پابندیوں نے اس ملک کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ اس دور میں ایران میں کام کی بجائے مزدور مشکل سے ملتے تھے۔ افغانستان، ترکمانستان اور پاکستانی صوبہ بلوچستان کے لوگ یہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایرانی گورنمنٹ ان مزدوروں کو پرمٹ جاری کر دیتی تھی اور وہ لوگ یہاں مزدوری کرتے رہتے تھے۔ رات کے 7 بجے تھے لیکن سبزی منڈی بند ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یہاں کی زبان بھی نہیں آتی تھی اور میرے پاس کسی قسم کا کوئی ویزا یا پرمٹ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ آج پہلا دن تھا اور میں دل میں ڈر رہا تھا۔ میں اس شہر میں صرف 1 یا 2 دن ہی رہنا چاہتا تھا۔ مجھے آگے تبریز تک جانا تھا۔ تبریز ایران سے قریباً 500 کلومیٹر آگے تھا۔ یہ ایران کا آخری بڑا شہر ہے۔ تہران ایران کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر تھا، لیکن ایجنٹ تبریز شہر میں تھے۔ تہران میں صرف 1 رات لڑکوں کو رکھا جاتا، اس کے بعد وہ سارے لڑکے تبریز چلے جاتے تھے۔ تبریز شہر ایجنٹوں کا گھر تھا۔ اس ایک شہر میں کچھ 30-40 کے قریب سیف ہاؤس ہوں گے اور ایجنٹوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پورے ایران کی ڈنکیوں کو تبریز شہر سے ہی کنٹرول کیا جاتا تھا۔ مجھے تبریز جانا تھا کیونکہ آگے کے لیے مجھے تبریز سے ہی کوئی مل جاتا۔ یہاں تہران میں اگر میں 2-3 دن کام کرتا تو تبریز جانے کے لیے کرایہ بن جاتا اور میں آسانی سے تبریز کے لیے بس پکڑ سکتا تھا۔ ایران سے آگے ایک لڑکے کو سفر کرنا کچھ مشکل نہیں۔ پولیس والے اور بس کو روک کر تلاشی نہیں لے سکتے تھے اور ویسے بھی ایجنٹ لڑکوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں سفر کرواتے تھے، پبلک ٹرانسپورٹ میں نہیں۔ مجھے رات گزارنے کے لیے کسی محفوظ کونے کی تلاش تھی۔ ابھی تو لوگوں کی ہلکی پھلکی آمد و رفت جاری تھی لیکن مزید 2-3 گھنٹوں کے بعد مکمل خاموشی ہو جاتی اور اس کے بعد میرا باہر گھومنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پولیس والے ایسے آوارہ گھومتے دیکھ لیتے تو روک سکتے تھے، اس لیے مجھے جلدی جلدی کسی محفوظ جگہ دیکھنی تھی تاکہ میں رات گزار سکوں اور صبح 4 بجے سبزی منڈی میں کام تلاش کر سکوں۔ میں سبزی منڈی میں دائیں سے بائیں گھومنے لگا۔ 2 دکانوں کے آگے تھڑے بنے ہوئے تھے لیکن وہ بالکل سامنے تھے۔ ہر آنے جانے والے کی یہاں نظر پڑ سکتی تھی اور پاکستان جیسے حالات نہیں تھے جہاں کسی بھی دکان کے آگے آپ سو سکتے ہو۔ یہاں پر اگر کسی دکان کے تھڑے پر سو رہے ہوں تو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ مجھے کوئی بھی کونا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یہاں سے مایوس ہو گیا۔ مجھے باہر ہی کوئی جگہ تلاش کرنا ہوگی، میں نے دل میں کہا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ سبزی منڈی کی بیرونی دیوار اندر کی طرف ایک بہت بڑا کوڑا دان رکھا ہوا تھا۔ میری اس پر نظر پڑ گئی۔
یہ بہت بڑا کوڑا دان تھا جسے چھوٹی کرین کی مدد سے اٹھایا جاتا تھا۔ جو بھی سبزی گلی سڑی ہو جاتی اسے کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا۔ روزانہ شام کو بلدیہ کی گاڑی آتی اور وہ بھرے ہوئے کوڑے دان کو لے جاتی اور خالی رکھ جاتی۔ یہ بھی خالی کوڑا دان تھا لیکن اندر سے گیلا تھا۔ بلدیہ والے کوڑے دان کو خالی کرتے تھے لیکن پھر گلی ہوئی سبزیاں پیندے میں چپکی رہتی تھی جو بعد میں بدبو کا باعث بنتی تھی۔ وہ خالی کرنے کے بعد پائپ کے پریشر سے پانی مارتے اور پانی تھوڑا اندر بھی رہنے دیتے تھے تاکہ دوسرے دن سبزی پیندے کے ساتھ چپکے نہ۔ پتہ نہیں اس پانی رکھنے کا واقعی کوئی فائدہ ہوتا تھا نہیں، لیکن اس وقت میرا نقصان ہوا تھا۔ اگر اندر پانی نہ ہوتا تو میں آسانی سے اندر لیٹ سکتا تھا، لیکن پانی کی وجہ سے میں اندر لیٹ نہیں سکتا تھا۔ کوڑے دان کو دیوار سے تھوڑا ہٹا کر رکھا گیا تھا، شاید کوئی اناڑی ڈرائیور تھا۔ اتنا بھاری کوڑے دان اگر دیوار سے ٹکرا جائے تو دیوار آسانی سے گر سکتی تھی یا اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اسے ڈرائیور کوڑے دان کو بالکل دیوار سے ملا کر نہیں رکھتے تھے بلکہ کچھ فاصلے پر رکھتے تھے۔ اس دن یہ فاصلہ 1 فٹ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ یہ صرف اوپر سے 1 فٹ تک جاتا تھا، نیچے جا کر یہ فاصلہ 2 فٹ ہو گیا تھا کیونکہ کوڑے دان نیچے سے چھوٹا اور اس کا منہ کھلا تھا تاکہ کوڑا پھینکنے میں آسانی ہو۔ مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی تھی۔ میں زمین پر بیٹھتا اور رینگتا ہوا اندر چلا گیا۔ پکا فرش تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میں ٹانگیں سیدھی کی اور ننگے فرش پر سیدھا لیٹ گیا۔ سردی کی ایک تیز لہر نے مجھے اپنے وجود کا احساس دلایا تو بے اختیار میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ میری ہنسی مزید گہری ہوئی اور میں بڑی دیر تک مسکراتا رہا۔ واہ رے میرے مالک، تیری آزمائش بھی کبھی کبھی مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صرف ایک دن پہلے ہی میں آئل ٹینکر میں گرمی سے مر رہا تھا۔ اس ٹینکر میں صرف ایک دن پہلے 2 لڑکے گرمی سے مر گئے تھے اور آج سردی لگ رہی تھی۔ واہ رے میرے مالک، کبھی گرمی سے مارتے ہو کبھی سردی سے۔ میں نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لی۔ اگلے گھنٹے تک میں مسلسل سردی سے لڑتا رہا۔ آہستہ آہستہ میرے جسم نے سردی قبول کرنا شروع کر دی اور مزید 1 گھنٹے بعد میں آرام سے اس ننگے فرش پر سو رہا تھا۔ مجھے ایک بار نیند آ گئی تو اس کے بعد میں صبح 4 بجے تک آرام سے سوتا رہا۔ صبح منڈی میں گاڑی آنا شروع ہوئی تو میں ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں جلدی سے رینگتا ہوا ادھر سے باہر آ گیا۔ ابھی صرف دکانداروں کی گاڑیاں ہی تھیں۔ میں چلتا ہوا ایک بند دکان کے چبوترے پر جا کر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ تک اس دکان کا مالک بھی آ گیا تو میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسے ہاتھ سے سلام کرنے لگا۔ اسے میرے سلام کا جواب دے اور فارسی میں مجھ سے کچھ پوچھنے لگا۔ مجھے فارسی نہیں آتی تھی، اس لیے میں ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہ کہا، کار ضرورت۔ میں اس دکاندار سے فارسی میں کام مانگنے لگا۔ میں نے کچھ فارسی الفاظ راستے میں سیکھ رکھے تھے۔ 50-55 سال کا وہ دکاندار کچھ پل کے مجھے تکتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھے ایک انگلی کھڑی کر کے 1 گھنٹے کا اشارہ کیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی تو اس نے میرا بازو پکڑا اور میرے بازو پر گھڑی سے 5 بجے کا ٹائم بنایا اور اس وقت آنے کو کہا۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے سر ہلایا اور شکراً بولنے لگا، افغانستان، پاکستان۔ وہ میرے سینے کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا، پاکستان، آئی ایم فرام پاکستان۔ میں نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کرتے مجھے آنے کا اشارہ کیا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دوسری دکانوں کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے پہلا کام 10 منٹ بعد ہی مل گیا۔ یہ ٹماٹروں کے 50 کے قریب کریٹ تھے۔ ڈرائیور بوڑھا آدمی تھا، وہ اکیلا 50 کریٹ نہیں اتار سکتا تھا، اس لیے اس نے مجھے بلا لیا۔ یہ ٹوٹل 15 منٹ کا کام تھا۔ کریٹوں کو گاڑی سے اتارنا تھا اور پھر دکان کے اندر رکھ دینا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پیسوں کو پوچھا، لیکن مجھے کون سا زبان آتی تھی جو میں اس سے بارگیننگ کرتا۔ اس نے 10-10 ہزار کے 2 نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ 20,000 ایرانی تمن میری ایران میں پہلی کمائی تھی۔ یہ پاکستانی روپے میں قریباً 15 روپے بنتی تھی۔ بہت تھی۔ کام ملنا شروع ہو گیا تھا۔ میں ہر آنے والی گاڑی کے پاس بھاگ کر چلا جاتا اور کار ضرورت بولنے لگتا، لیکن زیادہ تر گاڑیاں چھوٹی تھیں اور ڈرائیور کے ساتھ کوئی ہیلپر وغیرہ بھی ہوتا تھا۔ جو آدمی آرام سے گاڑی سے سبزیاں اتار لیتے تھے۔ باقی بڑی گاڑیوں والوں کے پاس پکے لڑکے ہوتے تھے۔ یہاں پر اب میں اکیلا مزدور نہیں تھا بلکہ مزید 10-12 اور لڑکے بھی آ گئے تھے۔ یہ سارے کے سارے افغانی لڑکے تھے۔ مزید آدھے گھنٹے تک میں کام تلاش کرتا رہا لیکن مجھے کام نہیں ملا۔ 5 بجنے والے تھے۔ میں واپس اسی دکاندار کے پاس آ گیا جس سے مجھے 5 بجے کا آنے کا کہا تھا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے مجھے دکان کے باہر رکھے ہوئے ایک سٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اشارے سے منع کیا اور وہی تھڑے پر دکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ دکاندار مجھے منع کرتا رہا لیکن میں پرسکون تھا۔